لمبا حمیما جی إلا حميما وغساقا سین کی وہ جزاء سیٹی بھی جانا تھوڑا سا سیٹی غساقا غساقا جی جزاء وفاقا ہاں ہلکا کیجیے فا ہلکا لائٹ ہوگا وفاقا وفاقا جی وفاقا إنهم كانوا ليرجون لا بھی تھوڑا لمبا حساب ہوگا لا لا کے الف ہے لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا نہیں تین نہیں ہوگا بیا یا تینا ہاں یہاں وہاں پہ ہمیں یا تھا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه شعی ہوگا یہاں پہ لگے گی مد اصلی شعی اچھا شيء یا کی یا کیا نا شيء أحصيناه كتابا یہ دونوں کو آپ نے صحیح کرنا ٹھیک ہے نا یہ یا کی جو ہے نا مد اصلی جی یہ جو ہمی سوئی یہ بھی تھوڑا سا چھوٹا تھا ہاں سوئی یا تھوڑا لے گا 2 بیٹ أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا تیسری یہیں کا تک کلا ٹھیک ہے جی یہاں تک ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر آپ نماز پڑھ کے آ جائیے جب تک ہم لوگ ٹھیک فارغ ہوتے ہیں جی شازیہ آپ سنائیں گی شازیہ مجھے نظر آ رہی ہیں اور باقی 2 لوگ بھی ہیں میرا خیال ہے جی شازیہ آپ سنا دیں اور جی سنا دیں إن جهنم كانت ماں تھوڑا سا لمبا ہو گیا شاید جہنم اچھا إن جهنم كانت مرصادا کانت یہ قبول کا حمز دیا کریں پورا جو کاف پہ اور تا پہ جو آتی ہے نا اور فا پہ بھی ان پہ حمز بڑی اچھی آتی ہے کانت مرصادا كانت مرصادا ویری گڈ للطاغين مآبا غرارہ پورا غی طاغینا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها واو نہیں آیا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ولا شرابا سارا برابر کریں ولا شرابا شین کی بول جی شرابا ولا شرابا إلا حميما تھوڑا سا اور آنے دینا جائے گا نا تھوڑا سا لمبا إلا حميما وغساقا سین ہلکا کیجیے غساقا اچھا ٹھیک ہے جزاء اور تھوڑا سا آنے دیے جزا 4 بھی جزاء وفاقا وی ہے نا وفاقا جزاء وفاقا
इन्नहुम कानू थोड़ा सा गुन्ना दीजिए. इन्नहुम इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ला शैइन थोड़ा सा लाम लगा, पहला दब गया ज्यादा. इसका जो था ना, जैसे लाम का शद इतना सख्ती से नहीं जितना नून का आता है ना, मीम का आता है. ये वकुल्ला शैइन, कुल दबाना नहीं, कुल्ला शैइन, क्योंकि इसका वो नहीं है, गुन्ना नहीं ना है, इसलिए अच्छा असल में वो उसमें मिलाया ना तो उस तरह उस दब वो दब गया. दब गया. हाँ, दब गया. इसको दबाना नहीं, वकुल्ला शैइन, दोनों नरमी से. वकुल्ला शैइन अहसाइन शैइन, शैइन. हाँ शैइन जी. वकुल्ला शैइन अहसैनाहु नहु सही. किताबा सोई डंबा भी करना आपने, क्योंकि ये मध्य असली है. सोई ना हो, सो फो पूरा जबान के जो है ना मोटा कीजिए पीछे से. सोई ना हो. अच्छा अहसैनाहु किताबा थोड़ा सा ना सीन की तरह कहा जा रहा है इसका. सो सो सोई पीछे से वाइट में. जबान सोई ना. हाँ हाँ, पीछे से उठा ली. हाँ. सैनाहु किताबा हम्म. फज़ुकू और ये ना दरमियान में रहेगी, की है ना, हाँ, किताबा के की नीचे लाई, किताबा. किताबा. अच्छा मैं पढ़ती हूँ. वकुल्ला शैइन अहसैनाहु हाँ, ये सही थोड़ा अभी भी नहीं हुआ. सोई फो 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 सोई ना हूँ, जरा मोटा रखिए. अहसै जी. सैनाहु किताबा जी. फज़ुकू फल ठीक है. फलन फलन के साथ लेना, ये जो फलन, ये वाला गुन्ना नहीं होगा, दूसरा नो पे जाकर गुन्ना होगा. हाँ फलन. हाँ, पहला वाला नहीं होगा ना. जी. फज़ुकू फलन नज़ीद नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा हाँ, अज़ाबा. वेरी गुड. गाल का जरा होंठ जुबान के नीचे. हाँ, ठीक है. निशा जिया. और वो नहीं आई, आमना नहीं आई है. आमना शायद भूल गया ना. जी. चलिए ठीक, तबीयत ठीक नहीं. म्यूट अनम्यूट करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम तो रहमतुल्लाहि मेरा वहां से वबरकातुहू. म्यूट. हाँ, आपके किसी और जगह से म्यूट भी हो जाता है ना. एक मिनट, कोई कॉल आ रही है. और सब खैरियत है. अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं. हाँ, ठीक है, सब खैरियत है. हाँ जी जी. बेटे के बगैर उदास हो रही होंगी. अब तो काफी दिन हो गया है. अब काफी हो गया, उदासी बहुत हो गई. अब बेटे को याद नहीं करते. याद नहीं, आपको तो यहाँ माशाल्लाह काफी लोग संभालने वाले हैं. डांट अपन हमारे बच्चे गए थे, हम तो बहुत ही ज्यादा उदास हुए थे. अकेले, मैं खास तौर में. आप उदास होंगे ना, दोनों बच्चे नहीं है ना. ये तो अस्सलाम है. वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जमीला का फोन था. ओहो यार, ये तो बड़ा मेरे खतरनाक है. मोबाइल मेरे फोन पे ना वो अब CLI नहीं आ रहा ना, तो पता नहीं चलता किसका नंबर है. वरना तो मैं ओह. अगर ऐसे वैसे कोई नंबर होते मैं उठाती ही नहीं हूँ. पर शुक्र है मैंने उठा लिया. ओ हम्म. जमीला का था. वो अनवर के हाथ में चोट लगी थी ना.
ओहो अच्छा 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 तो वो एक्सरे शुक्र है एक्सरे से ये है वो स्वेलिंग काफी हो गई थी -50 था जब संडे को तो फिर 3-4 दिन छुट्टी की फिर आज गए कैसे अभी चोट का क्या उधर हाँ काम वो करती हैं तो स्लिप फिर हो उसमें गए ना बर्फ पे गाड़ी गर्म करने हाँ, के लिए ऑन करने आए थे फिर वापस जाने लगे तो हम्म, जॉब जॉब पर जा रहे थे ना यही तो जॉब पे थे यानी हाँ, और वो क्या कहते हैं कि शूज वगैरह नहीं पहने हुए थे जॉब वाले जैसे उसमें स्लिप शूज तो भी नहीं पहने करते हुए थे शूज भी पहने हुए थे अच्छा लेकिन फिर भी उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी ना बहुत ही ठंड ज्यादा बहुत था ज्यादा जोर से नहीं गिरे थे लेकिन हाथ पे वो लगे हाथ पे होंगे बस जोर पड़ गया ना हाथ से एल्बो पे गया है वो हम्म, जोर हम्म, फिर वो चलो काफी पढ़ स्वेलिंग लें हो गई थी फिर फोन करूंगी मैं ना इंशाल्लाह जी ठीक है आप ठीक पढ़ लीजिए सर जी चलिए मैं जी पढ़ती हूँ जी إن جهنم كانت हाँ, थोड़ा सा और दीजिए कैसे पहले दिया مرصادا या हन जैसे अन हन किया था ना हन जी जहन्नम كانت مرصادا तो आप लाइट मिर करेंगे कि है मिर मिर हाँ लाइट पढ़ेंगे ना मिर नहीं लाइट नहीं पढ़ेंगे क्यों नहीं लाइट पढ़ेंगे फरजाना बाजी रात को क्यों हम लाइट पढ़ या फिर आओ ना जैसे पढ़ते हैं तो उसमें हम लाइट पढ़ते हैं तो हाँ इसमें क्यों हम उल्टा पढ़ रहे हैं हाँ इसलिए ये तो मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हुए हैं आज हम देख ये रहे थे उस मुझे रूल्स को याद आ रहा था जैसे हाँ ये हुमा कसरा में बताती हैं हुमा ये बताएंगी रॉ के बाद मोटे हरूफ है ना इस वजह से इसको मोटा पढ़ेंगे हैवी हरूफ है अच्छा हैवी अच्छा हैवी हरूफ है ना रा के बाद सौद है अच्छा तो ये जब सौद सौ रा कसरा में होगा लेकिन वो हैवी पढ़ा जाएगा मिरो सौदा अभी हम निकाल लेंगे सही है रूल्स पढ़ लेंगे ठीक है हाँ ना आप लोगों भूल को गई पहले भी पढ़ाया अभी दोबारा दिखा देती हूँ ठीक ठीक है है जी मिर द और ये लिट क्योंकि ज़्यादा है ना क्योंकि कसरा में है इसलिए इसको पूरा बोलना चाहिए अगर ज़रा सा भी अगर तजवीज़ को कोई होगा ना तो इस पे फेल कर देते सिर्फ इस एक लफ्ज़ पे कहते फेल बाहर अच्छा निकलो मिरसादा मिरसाद दा 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 दाल दाल हल्का मिरसाद للطاغين मुझे ये लगा مآبا लितो لل- सौ हाँ للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون لا يذوقون मुझे थोड़ा فيها सा वो लग रहा है بردا सख्ती आ रही है ला यजूजू बिल्कुल जुबान की टिप बाहर निकाले और हल्का सा करें यजूकू لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا थोड़ा सा ش... इसमें हाँ शराब ش... ولا شرابا شرابا शराब हाँ ठीक है شرابا ألف إلا حميما وغساقا हाँ में डालिए हमीम हाँ हम से ح- हमीम حميم حميما وغساقا मुझे लग रहा غص وغص इससे अलग से ना आए वो मतलब बाहर वाले से ना आए, अंदर से गौ 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 गरारे की गौ का وغساقا लाइटर की सैको وغص وغساقا جزاء وفاقا मुझे दोनों इधर भी लग रहे थे सीन भी और यहाँ फा भी वी फे हल्का की अच्छा फे वि खो जी وفاقا ठीक
إنهم كانوا لا देखा क्या يرجون बताया, उतना नू पे करे क्योंकि दोनों एक ही मत है. كانوا कैनू. كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل लाइट थोड़ा सा شيء ये बड़ा वो गोल वाली काफ नहीं, वो कुल है, कुल है. وكل شيء أحصيناه जरा सही كتابا صي हाँ. أحصيناه كتابا थोड़ा दोनों बराबर के, जिससे ना क्या वहाँ या भी होगा. صيناه كتابا हु छोटा रहेगा. हु किताब. एक صيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم जाने दीजिए. إلا गुन्ना कौन सा करना है, ये नाक में ले जा करके. इक्फा गुन्ना नहीं होगा, ये शद का गुन्ना. ठीक है ना. फलन नून पर जाए और नून के ऊपर मखरज पे जाएंगी अब जुबान. फलन. ठीक है. فلن نزيدكم फलन إلا दो फलन. فلن فلن نزيدكم إلا عذابا. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. जी देख लें हम रा के रूल्स. आप लोगों के पास किताब होगी अपनी, अपने नोट्स. जब अलम जलाला के रूल पढ़े थे ना, हमने ये पढ़े थे. हाँ जी, ये पेज नंबर 12 पे है. सिर्फ इसकी हैवी वाला भेज देती हूँ मैं तस्वीर, आप अपने इस पे देख लीजिए. शाजिया जरा आमना को फोन आप करके अगर देखती पिक्चर सेंड कर दें तो फिर शायद. हाँ मैं पिक्चर सेंड कर देती हूँ. देख रही हूँ शायद. हाँ मैं पिक्चर सेंड कर, आप लगाए ना, यहाँ से देख लेंगे, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये. जी अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं कि लाइट और हैवी रॉ. ठीक है ना. तो हैवी कई और तरीके से भी होगा, लेकिन हम सिर्फ ये वाला तरीका देख लेते हैं. अगला तरीका अगली दफा देख लेंगे. ठीक है. कि अगर रा के नीचे कसरा हो, रा के ऊपर दम्मा और फता हो. ठीक है. फता और दम्मा होने की सूरत में तो वैसे ही वो रा जो होता है पुर होता है. अब कसरा की सूरत में कभी कभी एक्सेप्शन जो होती है, एक्सेप्शन फॉर क्या होता है कि फिर किन. अब यहाँ पे हैवी किस वजह से हो रहा है ये, काफ की वजह से. ठीक है, नजर आ रहा है सबको. फिर किन जी जी हाँ, फिर किन के लिए जो कसरा है, लेकिन इसको हवी भी पढ़ सकते हैं, लाइट भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. काफ के नीचे भी कसरा होने की वजह से. सारी समझ में, यहाँ पे दोनों पे फा के नीचे भी कसरा है और काफ के नीचे भी कसरा है. तो दो ऑप्शन ये इसमें है. आपकी मर्जी है, आप इसको हैवी पढ़ें या लाइट पढ़ें. क्यों, दोनों तरफ कसरा है. ठीक है. लेकिन आगे आपके पास जो है लबिल मिर सौद. ठीक है. तो इसमें क्या है कि स्वाद जो है वो हैवी है, रा के बाद आ रहा है, और रा जो है वो लाइट होगा क्योंकि मीम के नीचे कसरा है. जब ला के ऊपर सुकून हो तो वो पीछे वाली हरकत को लेता है, या तो पीछे फता जब दम्मा और कसरा होगा. तो लेकिन यहाँ पे कसरा है, तो इस तरह तो बन रहा है कि मिर बनना चाहिए, लेकिन फिर आगे जाते हैं तो स्वाद जो है वो हैवी है. ठीक है. इस तरह यहाँ पे 4-5 लफ्जों की लिस्ट दी हुई है. मिरसौदा और फिरक़तिन
یہ because the following letters in the same word is heavy. اس میں same word میں heavy ہے اور اس میں جو ہے اس کو صرف heavy پڑھیں گے. ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ دونوں میں فرقہ دو لفظ چل رہے ہیں نا, فرقہ فرقن اور فرقاتن. اب دیکھیں فرقاتن جو ہے اس کو ہیوی پڑھیں گے کیونکہ قاف کے اوپر فتح ہے, صاد کے اوپر فتح ہے, تا کے اوپر فتح ہے, تو یہ فتح بھی ہے اور ہیوی لیٹر بھی ہے. تو را جو ہوتی ہے وہ پھر اس رول میں را جو ہوتا ہے وہ ہیوی ہو جاتا ہے. ٹھیک, بس اتنا سا رول ہے. یہ اس میں جہاں ہیوی ورڈ دیکھیں گے یہی میرا خیال یہ 3 ہیوی ورڈ مجھے نظر آتے ہیں, قاف صاد تا اور تو قاف صاد اور تو 3 ہیوی ورڈ نظر آتے ہیں زیادہ میرے کے ساتھ نا, اور یہی لفظ ہیں. مجھے لگتا ہے قرآن میں کچھ تھوڑے اور ہوں گے, تو بس یہ یاد رکھ لینا ہے بس. لیکن فرقین کا آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ دونوں ہی جو ہے کسرہ میں چلے گئے ہیں, دونوں ہی آگے پیچھے لفظ آ کے, تو پھر یہ ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں, لائٹ بھی. عموماً ویسے تو لائٹ ہی پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی اتنا رول نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھ لیجیے گا. تو 12 میں آپ لوگ دوبارہ پیج نمبر 12 جو ہے دیکھ لیجیے گا, اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, آج تو میری پھر جو ہے نا میٹنگ ہے اس لیے میں ذرا جلدی کر رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو ہے پچھلی آیتیں تھی 164 63 بھی تھی 63 ہاں 163 64 اور 65, لیکن 65 جو ہے نا 64 بھی ابھی پورا مکمل نہیں ہوتا, اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئی تھی. نہیں سوری 65 ابھی میں نے کیا تو تھا, لیکن وہ بہت ساری چیزیں رہ گئی اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ بھی آیت ہے. ہر وقت اس آیت کا نا 61 65 کا ریفرنس آتا ہے اور بہت زیادہ بات ہی اس پہ کی جاتی ہے, اور میں ہر وقت جو ہے وہ ہر لیکچر میں آ جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ. تو ہم اس وقت 163 دیکھتے ہیں. جی کچھ آپ لوگوں کو یاد ہے, کون پڑھ لے گا؟ جی 163 جی مما. یہی ہے کہ ہمارا معبود اور ویسے اس کے وہ بھی ٹرانسلیشن بھی پڑھے نا تاکہ ہمیں ریویژن ہو جائے, ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں نا تو یہ بہت اچھا رہتا ہے. جی الہکم اور تمہارا معبود الہ واحد ایک معبود ہے, لا الہ نہیں معبود الا مگر ہوا وہ الرحمن نہایت مہربان الرحیم بہت رحم والا ہے. اس میں بیسیکلی اللہ کی اسم اعظم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے, ایک تو اللہ ہے ہی عظیم ہے, جی اس کے جو نام ہے وہ تو بہت ہی عظیم نام ہے. اور یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو اس اللہ کے اسم اعظم کے نام کے ساتھ دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے. اور حدیث میں کیا ہے, تھوڑا سا حدیث کے ریفرنس سے بتا دیجیے. حدیث میں ایک تو یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اس کو بھی اسم اعظم کہتے ہیں, اور اس میں سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے وہ بھی اسم اعظم ہے, اس میں بھی اسم اعظم. اور ایک اور ہے وہ جو کیا نام ہے, حضرت اسما بنت عزیز, ان کی ایک دعا ہے تو اس کو بھی وہ میں نے اس میں دیکھنی پڑے گی, مجھے یاد نہیں ہے. وہ یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, حضرت اسما کی جو دعا ہے نا, ایک تو حدیث حضرت اسما کی اور دعا کسی اور کی ہے, میرے ذہن سے بھی نکل گیا. وہ میں نے آپ لوگوں کے گروپ میں پوسٹ کیا ہے نا, بزیدہ وہ دعا یاد کیجیے. ہاں مسلم لمبی سی دعا ہے نا, ہاں تھوڑی لمبی سی, لیکن اسے ہر روز صبح مارننگ میں صبح کے اذکار میں شامل کر لے تو بہت اچھی دعا ہے. جی اچھا, اگلی آیت کا کوئی بتا دیں؟ پڑھ دیتی ہوں. جی چلیں. ان بے شک فی میں خلق کے سماواتی آسمان کے پیدا کرنے میں والارضی اور زمین کے واختلافی اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں لیلی رات و اور
نہار اور دن کے اور فل کی ان کشتیوں میں التی جو تجری چلتی ہیں فی میں باہر سمندر بیما سمندر میں ساتھ ان چیزوں کے جو ینفع الناسی نفع دیتی ہیں لوگوں کو اور ما جو انزل اللہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا من السمائی آسمان سے من ماء پانی پھر احیا زندہ کیا بہل اردا اس کے ذریعے زمین کو بعد موتہا اس کے بعد مردہ ہونے کا اور بسا پھیلا دیا فیہا اس میں من کلی ہر طرح کی دابتن جاندار اور مخلوق و تصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں والسحابل مسخر خری اور تابع فرما بادل میں بین السمائی جو آسمان اور الارضی زمین کے درمیان ہے لآیات یقیناً یہ ساری نشانیاں ہیں لیے قومن اس قوم کے لیے یا عاقلون عقل رکھنے والوں کے لیے. یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نا کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری چیزیں یعنی آسمان اور زمین ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے کا مطلب ہے کہ جب زمین یعنی دن سے رات ہوتا ہے تو آسمان اور زمین کے کس طرح دنیا میں آئے ہیں کس طرح تخلیق ہوئی ہے آسمان اور زمین کی اور دن اور رات کا آگے پیچھے بدلنے کا مطلب دن اور رات میں تبدیل ہو جاتا ہے رات دن میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے کشتیاں چلتی ہیں سمندروں پہ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کچھ سمندر کے اوپر چلتی ہیں کشتیاں کچھ درمیان میں ہو کے چلتی ہیں اور کچھ بالکل سمندر کے نیچے چلتی ہیں بڑے بڑے جہاز اور ان سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یہ سامان پہنچاتے ہیں نفع ہوتا ہے اس جگہ کے لوگوں کو دوسری جگہ سے دوسری جگہ کے لوگوں کو اس جگہ کے لوگوں سے. اچھا یہ ساری تو یہ چیزوں کو اللہ انسانوں کے لیے تعالیٰ نے کتنی فائدہ نشانیاں مند کیوں چیز کہا ہے ہے شازی اس میں کیونکہ سارے یہ چیزوں عام میں نشانیاں کیونکہ یہ یہ عام آیات انسان یا کسی عام مخلوق کی یا کسی بھی خاص مخلوق کا کام نہیں ہے یہ کسی ایسے یعنی کام ہے جو کہ ایک عام لوگ ہستی یا کا خاص ہستی لوگ کر بھی نہیں کر سکتے سکتے بلکہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس طرح کہ اگر اس ایک کو ہی ہستی سوچیں کا تو کام یہ عام سمجھ سے باہر ہے. یہ صرف اور وہی اسے کر سکتا ہے جو کہ نشانی کیسے ریلیٹ کر لیں گے آپ یعنی ان سب اگر ہم چیزوں جب سوچتے ہیں نشانیوں کو کہ یہ کون کر سکتا ہے یہ کام ایک جیسے نشانی حضرت یہ ابراہیم علیہ السلام آیت کی بھی اس کو مثال کہہ ہے رہے نا. ہیں ایک آیت یہ ہے قرآن کی کیا فرق ہوا دونوں میں ایک قرآن کی بھی تو ہم کہتے ہیں یہ آیت پڑھ لے ایک آیت اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری آیت ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اور قائم بھی نشانی دونوں میں کیا مماثلت فرق نہیں بلکہ مماثلت ہوئی ان ساری چیزوں میں اور اس میں تھوڑی سی کیا کہہ بات رہی ہوئی ہیں تھی باجی؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آیت ہے نا آیت نشانی کہہ رہا ہے ہم یہ قرآن کی بھی آیت پڑھتے نا یہ جیسے آپ نے آیت پڑھی ایک آیت پڑھ لے میں جی نے کہا یہ کہا تھا نا تو یہ آیت بھی ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کریں سمندر میں کشتی چل رہی ہے اس کو آسمان اور زمین اور دن رات کو نشانیاں کہہ رہے ہیں تو دونوں میں کیا چیز آپ کیسے نشانی دونوں ہوگی یہ بھی نشانی ہوگی وہ بھی نشانی ہوگی یعنی وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے لیکن دونوں چیزیں اور دونوں سے ہی ہماری عقل جو ہے وہ یعنی ان اللہ کو دونوں کو تلاش کر سوچ رہی لیتی ہے. ہے جی ہاں بالکل جیسے حضرت ہماری ابراہیم عقل علیہ جو ہے السلام کی ایک مثال ہے جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا نا کہ سورج صبح یعنی صبح طلوع ہوتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے سورج کی عبادت کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا یہ تو پھر غروب ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے کسی اور چیز کو سوچا پھر کسی اور چیز کو سوچا تو ہر چیز یعنی اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اس کا مطلب ہے یہ جو ساری جو چینجز ہو رہی ہیں یہ کسی ایسی ہستی ہے اس کے پیچھے جس کے ویری گڈ پھر انہوں نے یہ سوچا نا ان کا تو اسی طرح یہ بالکل صحیح ساری بات نشانیاں جو ہیں ڈفرینٹ ساری ہیں نشانی لیکن وہ ساری ایک چیز کو صحیح ریپرزینٹ کر رہی ہیں ایک بالکل جو تو اس کا یہ ہم ایک نے کوئی ایک ہی نشانیاں خالق ہے ان کو دونوں کو صرف ایسی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں نشانیاں کس طرح بنی کہ یہ آیت پڑھ کر بھی یہ اللہ کا کلام ہے ہم بتا گیا کہ یہ آیت جو ہے اللہ نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا ہے اور یہ جی نشانیاں بھی ہمیں اللہ تک پہنچا دیتی ہیں ٹھیک ہے جی آیت پڑھ کے بھی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں ہوں اور ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی پہنچ سکتے ہیں تو اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے اور یہ آیت جو ہے میں نے یہ کہا تھا کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس لیے کہ اس میں دنیا
تمام جتنی اللہ کی نشانیاں بڑی بڑی جو جس ہوں پہ بات ہوتی ہے، اور قرآن میں اتنی زیادہ چیزیں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کی، یا ٹھیک ہے نا، یہاں تو یہ ہر بہت ہی چیز ہی جمع کر دی، ہاں بہت بہت ہی ہی جامع سورہ ہے، یہ وہ آیت جامع ہے، یہ آیت ہے، جامع ہاں، آیت ہے، ہاں اور اس کو بہت اہم قرار دیا، اور اس کو کئی جگہوں پر استعمال بھی کیا جاتا ہے دعاؤں میں وغیرہ میں، ہوں، میرا خیال ہے صبح کے مارننگ میں کے اذکار میں بھی ہے، ہوں، خیر میں اتنا وثوق سے نہیں کہہ رہی، مجھے یاد نہیں، لیکن یہ کہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا جو میں نے آپ کو کروایا تھا نا، اس میں تھوڑی سی چیزیں رہ گئی تھی 166 میں، 65 میں 165 میں یہ رہ گیا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یتخذ جو بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اندادن شریک، یحبونہم وہ پھر سب محبت کرتے ہیں ان سے کا حب اللہ، اللہ کی طرف، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اشد زیادہ سخت ہیں، حبن محبت میں، للہ اللہ کے، ولو اور کاش، یرا دیکھ لے، الذین وہ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اس جب یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، انا بے شک، القوت قوت، للہ اللہ کے پاس ہے، جمیعاً تمام کے تمام، وانا بے شک اللہ شدید العقاب بہت سخت وہ سخت سزا دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا اس آیت میں کہ باطل جو خدا ہیں سارے، جیسے کہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نو ڈیٹی، ایسی بات ہوتی ہے نا جس میں ہم لا الہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی، نفی کر دیتے ہیں کلمے کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا مطلب اس کلمے کی نفی کر کے، یعنی یہ کہہ کر کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ اپنا معبود اور مطلوب مقصود اسی کو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس باقی سارے معبود باطل کو چھوڑ کے صرف اللہ کو بناتے ہیں۔ پھر محبت جو ہوتی ہے نا، اللہ سے محبت ایسی ہی کرتے ہیں جیسے اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناتے، ان کی یہاں پہ اصل میں تعریف کر رہا ہے کہ جب وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کسی دوسرے کو اس کے برابر نہیں لگتے، ایک ذرا سا بھی نہیں کسی کو، ٹھیک ہے۔ اور جہاں باطل معبود آ جائے، جہاں پر آپ دیکھیں کیسے کیسے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہیں نا، ہر کام میں وہ جوڑیں گے ان کو، اور ہر چیز میں اس کو لے کر آئیں گے نا، اور اس کو بلکہ اللہ کو پیچھے رکھیں گے اور ان کو آگے رکھیں گے، ایسے ہی قریش کے معاملے میں، اور ایسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ معبود باطل کی پرستش کرتے ہیں وہ پھر اللہ کو بہت پیچھے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس لیے ہمیں اللہ کی کو سب سے اوپر رکھنا ہے، سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کائنات بنائی اور یہ کائنات ہمارے سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے، اور اس کائنات کے بنانے میں کسی کا عمل دخل نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نظام کو سب کچھ وہی چلا رہا ہے، تو پھر وہی حقدار ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس سے محبت کریں، ٹھیک ہے۔ کتنے کتنے ذہین لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی سی بات جو ہے نا، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہیں دوسرے مذہب کے ماننے والے اتنے موجود ہیں، اور یہ ساری چیزیں مانتے جا رہے ہیں، اور یہ جہاں جو یہ بات ہو رہی ہے بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ معبود باطل کی زیادہ پرستش کرتے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو ہے شرک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہیں، فلاں فلاں اور کئی چیزیں اور اس میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں بعض جو ہیں، جیسے اللہ کو نہ ماننے والے لوگ، ذہین بھی بعض اوقات ہوتے ہیں نا، بلکہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو حیرت کی بات ہے کہ وہ اپنے اللہ کو نہیں، اپنے رب کو ہی نہیں پہچان پاتے، کو ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں انہیں کہاں جانا پڑے کہاں نہ جانا پڑے، وہ اسے بھولے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں قائم کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی لوگوں کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں کہ تم لوگ اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہو، ٹھیک ہے، من الناس سے جو اپنے اللہ کے علاوہ جو ہے کیا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، اور اللہ کے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ تو پھر کسی اور سے کچھ توقع رکھتے ہیں، نہ محبت رکھتے ہیں، وہ شدید قسم کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ بہت زیادہ موجود ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے جو کہ اس کے بندے ہیں اور اسے مانتے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کیا کہ باقی تمام محبتوں سے اللہ کی محبت کو بڑھ کر ہونا چاہیے، اور اس کے نیچے یہ نہیں کہ محبت کا جذبہ ختم کر دیا، بس اللہ سے محبت کر لیا باقی سب سے نفرت کیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ رکھا گیا۔ تو مومن جو اللہ کی سے محبت جب کرتا ہے تو وہ پھر کیا ہے کہ جو پرائرٹی دینے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے، یعنی اللہ اپنی محبت کو مومنوں سے زیادہ چاہتا ہے، کس سے زیادہ چاہتا ہے، خاص طور پر اس کے راستے میں، اللہ کی محبت کے راستے میں، مومن کی راہ میں یا جو اس کو ماننے والا ہے اس کی راہ میں کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز آتی ہے اس کی اولاد، ٹھیک ہے، پھر اس کی اپنی جان، اور جان میں آپ نفس بھی لے لیں، اس کا نفس بھی ہوتا ہے جو اللہ کی محبت کو کم کرتا جاتا ہے، اسے اپنے نفس کی محبت پیاری لگنے لگتی ہے۔ اس کی کوئی مثال آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ جان اور نفس کی محبت؟ اولاد کی سمجھ آئے گی، ہم نے اولاد کو پیار کیا، اگر اولاد نے کوئی یہ چاہیے تو حلال اور حرام کا بنا خیال تھا کہ اولاد کو چاہیے، ہمیں اس کو ٹیمپر رکھنا ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، بس جو ملا وہ کھلا دیا ہے نا، بہت سارے ایسے ہمارے سامنے اگزامپل۔ لیکن جان اور نفس سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت کی کوئی مثال آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جان سے بڑھ کر کے اللہ کو کیسے محبت زیادہ رکھی جائے، کیا کیا جائے؟ جی شبانہ آپ نے آج بولی، آج آپ نے جان سے میوٹ ہی بڑھ کر کے دیا۔ تو ہاں جہاد میں جیسے انسان جو ہے اپنا اس کو جان کی فکر نہیں ہوگی، اللہ کی فکر ہوگی، تبھی تو وہ جہاد میں چھلانگ لگاتا ہے نا، جہاد اس میں طرح سے ویری لگا گڈ، سکتا ہے۔ بہت اچھی اور مثال۔ دوسرا اور نفس یہ ہے کہ اپنی جو اس کی بہت شدید خواہشات ہے، جو بھی وہ چاہتا ہے، تو اس کو یہ دیکھے کہ وہ اللہ کی اس میں تو نہیں آ رہا رکاوٹ، تو اللہ کی اگر وہ مطلب ایک طرح سے اللہ اس چیز سے منع کر رہا ہے تو اسے فوراً رک جانا پڑے گا کہ یہ تو اپنے بھئی نفس کو یہ میری دبانا نفس کی خواہش ہے، لیکن اللہ تو یہ نہیں چاہتا اس سے، تو اللہ اس یہ کو نہیں روکنا چاہتے، پڑے حرام گا۔ چیز کی طرف جا رہا ہے تو وہ ہاں اپنے بالکل، قدم روک لے گا حرام کام اپنے کی نفس طرف کو، تو اور صرف یہ اللہ چیز کے ہے اللہ تعالیٰ۔ روک دینا اس کے۔ بالکل ٹھیک، تو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جب محبت ہوگی تو پھر اس کو اولاد، جان اور جو ہے نفس کی محبت سے اس کو اوپر رکھنا پڑے گا، اور یہ دنیا میں کئی آزمائش آتی ہیں جس میں اللہ کی محبت جو ہے ہم قربان کر دیتے ہیں، اور جو ہے ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ اس ڈیفینیشن کو پورا نہیں کرتی کہ یحبونہم کحب اللہ، کی شدید 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 محبت کی جائے اللہ سے کہ ہر چیز کو اس کی حکم کے تابع کر دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ محبت ایک فطری جذبہ ہے نا، کہ تم کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اپنا کوئی بچہ ہی اچھا لگ رہا تھا، اب وہ جو دوسری محبت ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو عشق مزاجی بھی کہتے ہیں نا، اس میں بھی ہوتا ہے۔ تو محبت ایک فطری جذبہ ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو کسی سے بھی محبت تو ہو سکتی ہے، محبت سے روکا نہیں جا سکتا انسان کو، ٹھیک ہے، اگر لیکن اس میں حیوانیت نہیں آنی چاہیے محبت کرنے میں۔ کیا ہے کہ انسان کیا حیوان بن جاتا ہے، انسان پھر اسی طرح بھاگتا جاتا ہے، اس میں بیلنس رکھ لے کس چیز میں، صرف ایک یہ محبت جو ہے میں اللہ کی محبت سے آگے نہ بڑھاؤں، اللہ کا جو خانہ ہے محبت کا، یہ یاسمین مغل کی مجاہد کی بڑی خوبصورت سی ایک جو ہے نا کی بک بھی اب آ گئی ہوئی ہے، اس کا ویڈیو ہے، میں ڈھونڈنا پڑے گا مجھے، اس میں یہ بات بڑی اچھی سے بتاتی ہے کہ ہمارے جو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے فرض کرے چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ہماری بچوں کی محبت ہے، اس میں گھر کی محبت ہے، اس میں یہ ہے، اور یہ اللہ کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کی محبت یا گھر کی محبت یا کسی چیز کی محبت بھی اس کو بڑا کر دیتے ہیں خانہ، اور اللہ کی محبت چھوٹا کر دیتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اپنی 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 جگہ پہ رکھنا، اور کیا اللہ کی محبت کو بھی اپنی جگہ پہ رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، لوگ وہ گھٹا دیتے ہیں، ٹھیک، گھٹانا نہیں ہے۔ اچھا، ہم محبت جو ہے کیوں دوسرے لوگ دوسروں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہب اللہ والذین آمنوا اشد حب اللہ،
لوگ جو ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے، ایمان والے جو سخت ہے اللہ سے محبت کرنے میں، تو وہ اس لیے کہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اللہ سے محبت شدید قسم کی کیسے ہوگی کہ کوئی چیز جو ہے نا محبت خوبصورتی سے محبت ہوتی ہے، تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسین و جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ کی اپنی حدیث میں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کسی کے احسان سے انسان متاثر ہوتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ کے بچپن سے کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے، کوئی بڑا سا احسان ایسے وقت نکل دیتا ہے جو کہ آپ بہت مجبور ہوتے ہیں تو آپ کو خود بخود اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے عزیز رشتہ دار، قرابت دار، شوہر بیوی سے اور اپنے عزیز قرابتدار اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے نا، ساری قرابت داری کی وجہ سے، تو ہمیں یہ محسوس کرنا ہے کہ قرابت داری میں اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر ریلیشن میں آپ اسی چیز کو ڈالتے جائیں، جس ریلیشن میں کیا محبت ہو رہی ہے اور اس ریلیشن میں اللہ کی محبت کیسے رکھ سکتے ہیں، کہ احسان کرا تو سب سے بڑا تو احسان کا اللہ کا، کہ اس نے کتنی ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں نا، اور اسی طرح قرابت داری کے بارے میں سب سے قریب تو وہ ہے، تو ہمیں اس کو باقی لوگوں سے زیادہ سے محبت دینی ہے۔ اور اختیار کی بات کریں، جو ارباب اختیار ہوتے ہیں اس سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے قربانیاں دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ آپ کے اپنا اختیار رکھتے ہوئے بھی ہم سے محبت کر رہا اور ہمیں ہر چیز جو ہم ضرورت ہو رہی ہے وہ ہم دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ملا کر کے جب ہم سوچیں گے اس پر کہ یہ شد و حب اللہ، تو ایسے ساری چیزیں پیدا ہوگی، ہر جو ہے دائرے میں ہر جو ہے ہمارا محبت کا جو لے رہا ہے، عنصر لے رہا، اس میں ہم اللہ کی محبت ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اللہ کو جو چیز محبوب ہے اس سے بھی محبت کی جائے۔ اللہ کو کیا محبوب ہے اور اس سے کیسے محبت کی جائے؟ اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب ہے، پیغمبر ہے، انہوں نے بھیجا ہے اور اس کو بہت ہی اللہ کو محبت ہے، تو وہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی امت بھی محبت کرے، اور بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈال ہی دی ہے امت کے دل میں اپنے رسول کی محبت، تو وہ بہت زیادہ محبت کرتی بھی ہے، اور اگر جو کم کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ، اور اس پہ حضرت عمر کی حدیث بھی بیٹا ہے۔ نیچے آ جاؤ سپارہ پڑھنے کے لیے ارشد۔ جی چلے میوٹ کر لیں ہم نا۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری محبت کی یہاں پہ تھی بات کہ آیت میں 3 باتیں ہم نے نوٹ کرنی ہیں سب سے زیادہ، اس آیت میں بہت امپورٹنٹ آیت ہے کیونکہ بار بار یہ آتا ہے، پھر میں نے کہا اور پیچھے 2 آیتیں بھی اس کے ساتھ ہی بالکل اس کو ایک دوسرے کو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو اس میں 3 باتیں ہم نے نوٹ کرنی ہیں۔ مشرک باطل معبود کے ساتھ اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سٹارٹ یہ سے ہو رہا ہے کہ اندادن جو اللہ کے علاوہ اللہ کے شریک ہوتے ہیں اس سے جو ہے کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر کے پھر کیا بتاتے ہیں، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، انٹینس لو جسے کہا جاتا ہے، بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کیا اس آیت کا اختتام کیسے ہو رہا ہے، قیامت کے دن جو ہوگا، جو اللہ سے کو شریک بنائیں گے یا مشرک لوگ جو ہوں گے، تو وہ کیا ہوگا، اس وقت ان کو نظر آئے گا کہ اللہ سے کیوں محبت کی جاتی، اس کی طاقت، اس کی جو ہے غضب ان کو نظر آئے گا، اور وہ اللہ اس وقت ان سے، اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ میں معاف کر دوں گا، صرف مجھے شرک کرنے والے کو نہیں معاف کروں گا، تو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ اللہ ان سے ہی ناراض ہوں گے، اور اس بات کو یہاں پہ بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ ان اللہ شدید العذاب، اللہ تعالیٰ بہت عذاب دینے والا ہے، تو یہ کیسے کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ، تو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ بہت ساری حدیث میں یا بہت ساری چیزوں میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ رحمان ہے، سورہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، سورہ فاتح میں رحمان الرحیم پڑھتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے؟ جی کوئی بتانا پسند کرے گا؟ سوال آ گیا آپ کے لیے؟ اللہ اپنی مطلب ہے کہ گناہ تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کو کسی کے ساتھ شریک کریں گے تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان کے لیے سخت عذاب ہے، یعنی دونوں میں کنٹروورسی ہے۔ اور ایک پوائنٹ سوچے ذرا،
کہ اللہ مہربان ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، دونوں ہے۔ تو دونوں کوالٹی اللہ کے اندر موجود ہونے سے کیا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ مطلب رہی ہے؟ ایک طرح سے ہاں دونوں، یا تو ایک لوگ جو ہے نا، یا تو آپ ان کو محبت میں اچھے کام کرتے ہیں، یا ان کو ڈرا کے وہ چیز جو ہے نا، تاکہ وہ بری چیزوں سے رک جائیں۔ ہوں، دونوں طرح کی وہ ڈالی گئی ہے نا، تاکہ ڈر سے، کچھ لوگ ڈر سے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، کچھ کیا ہوتا ہے محبت میں آ جاتے ہیں۔ محبت میں کنٹرول میں آتے ہیں، بالکل صحیح بات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک اور بھی ہے شمانہ، یہ تو دونوں ہی باتیں بالکل صحیح ہیں نا، اور اس پہ فٹ بھی آ رہی ہے۔ ایک اور چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف محبت ہی محبت کرتا، اور اگر سخت عذاب نہ دیتا تو انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، ہے نا؟ بالکل ہے نا، انصاف کا تقاضا اسی وقت پورا ہوتا ہے، انصاف وہیں پہ ہوتا ہے جب مجرم کو سزا دی جائے۔ اگر مجرم کو سزا نہ دی جائے تو پھر انصاف نہیں ہو پاتا۔ یہ سب سے قیامت بھی تو اسی لیے قائم ہوگی نا، تاکہ وہ انصاف جو یہاں پہ کمی رہ گئی وہاں پہ پوری ہو جائے۔ جی اب دنیا میں ہر طرح سے انصاف تو ابھی بھی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، انسان اپنی عقل کے مطابق کیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ بھی ہے، اور پھر جو پڑھتے ہیں علم آ جاتا ہے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو لیکن کہ ہر کوئی تو علم حاصل بھی نہیں کر رہا، بالکل۔ تو اب یہ اور ہوتا آپ ہے کہ دیکھیں، وہ ہوں جی جی بالکل صحیح، یعنی آپ بات مکمل کر لیجئے۔ جیسے آپ کی ہاں پچھلی بس میں بات تھی نا، یہی کہہ رہی کہ اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، یہی تو قیامت ہے کہ قیامت میں ملے گا، یہاں پہ تو آپ جیسے بھی گزاریں گے۔ جی ہاں جو بھی جی آپ کے اوپر آ رہی ہے وہ مشکل ہے یا آسانی ہے وہ تو آ ہی رہی ہے۔ جی بالکل، یہاں پہ جیسے بھی گزر جائے گی، جیسے تیسے بھی گزر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی رحم کرنے والا ہے اگر ہم کام اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ تو اللہ نے رکھا ہی قیامت کے لیے ہے نا، کہ وہ لوگ جو قیامت میں عذاب کہاں پہ مل رہا ہے، عذاب قیامت ہی میں مل رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک عذاب ہوگا۔ اچھا ایک ہے کہ محبت الہی میں جینا، ٹھیک ہے، ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے یہ، کہ اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری محبت کے ساتھ جیو، تو ہم اللہ کی محبت کے ساتھ کیسے جی سکتے ہیں؟ اللہ کا فرماندار بن کر۔ اللہ کے فرما بردار بن کے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے ہم کیا کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی رضا جس چیز میں ہو وہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مشکل تو کرنی پڑتی ہے، جیسے ہم سوئے پڑے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، کتنا مشکل لگ رہا ہے اٹھنا نا، لیکن ہم اٹھ کس لیے رہے ہیں، کیونکہ اس کی رضا ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ یاد الہی میں رہنا، اور ہر کام میں اللہ کو سامنے رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو کام، ہر برے کام کرتے ہوئے ہمیں یاد ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا تھا، ٹھیک کیا کہا تھا، تو رضا الہی کی ہمیشہ تڑپ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت جو ہے، اس کی خاطر اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اسی کی خاطر نفرت کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو جو دشمن رکھ رہے ہیں اس سے نفرت کی جائے، اور جو دوست رکھ رہے ہیں اس سے محبت کی جائے، یعنی اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا۔ نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، کہ فوری آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ چیز میں نے نہیں، میں بڑا کمال کر رہا ہوں، مجھے ٹھیک ہے نا، یہ ساری چھوڑ کر کے یہ چیز اللہ نے مجھے دی، کر بھی رہا ہوں تبھی بھی اسی کے دیے ہوئے پہ کر رہا ہوں، تو اس پہ ہم نے جلدی سے شکر کر لینا، اور مصیبت پہ یقیناً صبر ایک بہت بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت اللہ تعالیٰ جو ہے فضیلت رکھی ہوئی ہے، اور دل کو کیا غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ اس کا لیسن یہ آ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اذا تبرع، اور جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین وہ لوگ جن کو اتبعوا سب کی پیروی، جن سب کی پیروی کی گئی تھی، ٹھیک ہے، کون سے، کہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ، کون سے لوگ، جن کی پیروی کی گئی تھی، ٹھیک ہے، من الذین، ان لوگوں سے جن کی اتبعوا پیروی کی ہوگی، ایک پیروی کرنے والے ہوں گے اور ایک پیروی جنہوں نے کی ہوگی، سوری ایک پیروی جو اپنے، جیسے ہم کہیں گے ایک ہوگا لیڈر، جو پچھلی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ لیڈر کی، اور یہ پیروی کی گئی ہوگی، تو یہ فالوور، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے، وراء، وہ سب دیکھیں گے العذاب، عذاب کو،
वतक़त्तउ वतक़त्तअत और मुनक़ता हो जाएंगी बिहिम से अलअस्बाब ताल्लुकात। ठीक है, क्या होगा कि एक शख्स है जो कोई बात कर रहा है, लीडर है या किसी किस्म का, ठीक है, वो क्या करता है, बड़ी सारी ऐसी कर लेता है, अपने फॉलोअर्स पैदा कर लेता है। वो फॉलोअर्स जो होते हैं उसकी पैरवी कर रहे होते हैं। तो जब वो दोनों पहुंचेंगे कहाँ पे, अजाब के करीब, क्योंकि बताने वाला भी गलत था, उसके पीछे पीछे चलने वाले भी गलत थे। दोनों को जब नजर आ जाएगा अजाब, तो उनके जितने ताल्लुकात थे, पीर थे साहब उनको दे रहे थे, और जो फॉलोअर था वो उसके पीछे पीछे वो सारे काम कर रहा था, वो सारे ताल्लुकात यहाँ करके खत्म। तुम कौन तो मैं कौन, ये यहाँ पे क्या झगड़ा पड़ गया। पहले तो इतनी मोहब्बत थी, ठीक है, जैसे पीर साहब होते हैं, इतने उनके फॉलोअर्स होते हैं, और कौन कैमरामैन जो है वो पहुंच जाता है वहां पे, आपने देखा ही होगा, वो सारे पोल खोल देता है तो फॉलोअर भाग जाते हैं, ओहो ये तो गलत काम कर रहा था। तो ऐसे ही होगा वहां पर भी, ये पीर साहब जो है वो गलत रहनुमाई करने वाले लोग और उसके पीछे चलने वाले लोग, ठीक है, अंधाधुंध पैरवी करने वाले। आप देख कितना रहनुमा बाजू का लेकर चल रहा था, मतलब आप उसके पास 1 घंटा बैठे तो पता चल जाएगा कि वो शख्स जो है किस किस्म का है। इतना गलत काम, लेकिन वो आप देखें कि लोग इतने फॉलोवर्स होते हैं, अल्लाह जाने कितने होते हैं, और उसके गलत कामों पर उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अंधाधुंध उसकी पैरवी करते हैं। ऐसी चीज़ें मैंने बहुत देख ली हैं शायद आप लोगों ने नहीं नहीं देखी तो आप लोगों को शायद एहसास ना, लेकिन मैंने इतनी देखी ना कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या इनको नज़र नहीं आ रहा यार, ये इतना खुलेआम जो है वो उल्टी-सीधी हरकतें कर रहा है और आपको नज़र नहीं आ रहा ना, और उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं लोग, मुसलसल चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि है ऐसी मिसाल है कि मैं ही सिर्फ़ जानती हूँ, आप लोगों ने देखी है, जो गलत रहनुमा होते हैं। कुछ नज़र आए आप लोगों को भी ज़िंदगी में? ये ऑब्ज़र्वेशन की बात है, और कुछ वो नहीं है कि गलत चीज़ों की पैरवी करवाते हैं, और हमारे बिदअत करने वाले जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, शायद बाहर इतना ना नज़र आता जितना पाकिस्तान में नज़र आता है। गलत नज़रियात की इतनी प्रैक्टिस होती है कि आपको अंदाज़ा नहीं। एक जो पता नहीं मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि नहीं, मेरे पास एक वो पढ़ाती थी नसीमा, हम सारे लोग जानते हैं, काफ़ी शाज़िया भी जानती है। सलीम साहब थे उनकी वो सिस्टर हैं, तो वो बताती थी कि एक महफ़िल में वो गई हैं, कि बड़ी सारी महफ़िल थी, मुझे भी दावत आई, मैंने कहा चलो जाकर देखती हूँ क्या है। कहती है एक खातून आई है वहाँ पे, और वो कलमा जो पढ़ते हैं ना वो भी ठीक नहीं पढ़ रही थी। कलमा में पता नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पता नहीं क्या, इस तरह से। और उसके बाद वो, और उसके इतने फॉलोअर्स थे वहाँ पे, कहती है पूरा हॉल भरा हुआ था और सारे लोग उसके इर्द-गिर्द, और वो अजीब से कलमे पढ़ी और क्या कुछ, मतलब किस चीज़ की तबलीग करी उसे कुछ समझ नहीं आ रही है ना उनको, कि वो क्या बोलना चाह रही है और क्या चीज़ है। और लेकिन उसके फॉलोवर बहुत सारे हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने देख रखी है ना, तो हम तो इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग ये समझ पा रहे कि नहीं, कि लोग गलत अकीदों को, ये गलत नज़रियात को लेकर के चलते हैं और बहुत ज़्यादा फॉलोअर पैदा कर देते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे इल्म ना हो बिल्कुल भी, और जहाँ जहालत ज़्यादा हो, तो अल्लाह ताला तो उनके लिए जो है क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, कि ये जो है जब क़यामत के दिन पहुँचेंगे तो फिर क्या होगा, इनके ताल्लुकात यानी ये लोग बड़े सख्त नाराज़ होंगे एक दूसरे पे, कि तुमने क्या किया, तुमने ऐसे मुझे लेकर आए, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला और मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ठीक है, फिर एक ज- दूसरे को ब्लेम करेंगे। एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, तुम्हारे पीछे मैं चला तो मुझे जहन्नम में अजाब में डाल दिया अल्लाह ने ना, मैं तुम्हारे पीछे चला और तुम गलत थे। तो ये उनके ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस यहाँ पे तो बहुत मोहब्बत रख रहे हैं, क्योंकि उसको अपने नजरिए को फैलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। ठीक है, वो लोगों से जो गलत अपने नजरिए को कायम रखने के लिए अपने जो है फॉलोअर्स को बड़ा कुछ देता दिलाता होगा, और उसको रखा, और कुछ ना कुछ तो लालच तो होगी ही ना। तो उस लालच की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वहां जाते ही जब उन्हें पता चलेगा ये तो बड़ी किस्म की, और आगे ये सिर्फ एक ही आयत नहीं है, इस तरह की और भी आयतें आएंगी आगे,
جس میں یہ بھی ہمیں نظر آئے گا کہ جو فالوورز اس کے پیچھے چل رہے تھے تو فالوورز کہیں گے تمہیں نہیں پتا تھا، تم تو جانتے تھے یہ چیزیں، تم پھر کیوں میرے پیچھے آئے؟ یعنی فالوورز کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن وہ اس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب سیاسی پارٹیوں میں دیکھیے کہ پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنا گندے کام کر رہا ہے. ابھی نواز شریف کے ساتھ اتنے لوگ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک دو تو نہیں ہے نا، ہزاروں میں ہی ہوں گے. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ میں ایسی آپ کو مثال دے رہی ہوں سیاست سے، نظر آ رہا ہے کہ اتنے گندے کام کر رہا ہے فلاں، کوئی رول نہیں کوئی ریگولیشن نہیں، سارے اس کو وہ دے رہے. تو کیا ان کا صرف اس کے ساتھ کس چیز کا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ لالچ ہے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے تو اس گروپ میں ہے. تو اسی طرح سے ایسا یہاں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تعلقات ختم ہو جائیں گے. پھر اگلے دیتے ہیں وکالا، اور کہیں گے الذین، وہ لوگ جو اتبعوا پیروی کی ہوگی، لو کاش، انا کے بے شک، لنا ہمارے لیے ہوتا، کرتن لوٹنا، فنا تبرہ تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے، منہم ان سے، کما جیسے، تبرؤ ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ، یریہم اللہ دکھائے اللہ تعالیٰ انہیں، اعمالہم ان کے اعمال، حسراتن حسرت بنا کر، علیہم ان پر، وما نہیں ہم وہ، بخارجین نہیں ہے وہ، نکل سکیں گے، من النار آگ سے. یہ اسی کی آگے پرلونگ ہو رہی ہے. اس آیت کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ان کے جو اپنے آپس کے تعلقات ختم ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کے ایک جو تھا لیڈر تھا اور اس کے فالوورز تھے، اس نے لیڈر کو بلیم دیا، اور پھر آپس میں ان کے تعلقات ختم ہوئے، اور پھر وہ جو تھا پیروی جو کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ کاش ہمیں دوبارہ بھیج دیا جاتا. اسے واپس جانا چاہ رہا ہے، کس لیے کہ ہم اس سے بیزاری، وہاں جا کر کے ہم بیزاری ظاہر کریں دوبارہ سے جا کر کے کہ ہم تمہیں نہیں فالو کرتے اور اس پھر ہم سیدھے راستہ اختیار کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ وہاں جا کر پھر ایسی کسی اور میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی اور چیز میں، اور یہ حسرت جو یہاں پہ دکھا رہے ہیں وہاں پہ جا کر یہ بھول جائیں گے، پھر وہی کام کریں گے. ٹھیک، یہ وہاں ان کا دوبارہ جانا کوئی ان کو فائدہ نہ دے گا. ٹھیک ہے نا، دکھائے گا ان کے اعمال حسرت بنا کر کہ ان کے پھر ویسے ہی رہ جائیں گے، اور آگے مطلب جانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ان کو وہ قرآن پڑھ لیں اور یہ سمجھ لیں تو حسرت رہے گی ان کے پاس نہیں نا، کہ وہ نہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت جہاں پر بھیج رہا ہے وہاں پر اگر وہ سمجھیں تو کیوں غلط راستے پہ چلنے والوں کے پیچھے چلیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ چاہیں گے کہ دوبارہ ان کو بھیج دیا جائے زمین پہ. ٹھیک ہے، اور وہ زمین پر جا کر کے کیا کریں کہ اپنے جو ہے یعنی زمین پر جا کر دوبارہ یا دنیا میں جا کر دوبارہ سے ان کے پیچھے نہ چلیں، وہ صحیح راستوں پہ چلیں. لیکن ایسا ان سے نہیں کیا جا رہا، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ اللہ سے اس کا جوڑ یہی بن رہا ہے کہ نہ وہ اللہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ وہ قرآن کو فالو کر رہے ہیں، نہ وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں. وہ تو ایک لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، اور اس میں کیا چیز ہے، کیا چیز دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک کہ نہیں، صرف ایک ہی چیز ان کو نظر آ رہی ہے کہ ہم اندھا دھن فالوئنگ کر رہے ہیں. وہ اس کام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کی جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے مانا جائے. تو دوبارہ دنیا میں جانا ان کا کچھ فائدہ نہ دے گا ان کو، وہ ویسے ہی رہیں گے، یہی کام جو یہاں پہ کرتے رہے ہیں وہاں پر بھی کریں گے، چاہے وہ ان کو اب نظر آ رہا ہے لیکن وہاں جا کر پھر وہی کام کرنے لگیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ امید نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور اس کے بعد کہیں پہ تو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ آیتوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ ان کو چھوڑ دو، انہیں رہنے دو، جانے دو. ٹھیک ہے، اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے اور امید رکھیں گے کہ یہ لوگ جو بگڑے ہوئے وہ درست ہو جائیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا کہ وہ جا کر دوبارہ بھی کیا کریں گے، وہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اور وہاں اظہار کر رہے ہیں. لیکن اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جو ہے وہ دکھا رہا ہے، لیکن وہ جا کر کے دوبارہ سیکھیں گے، آئیں گے دنیا میں آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ پھر ویسے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی یہ آیتیں تینوں آپس میں بالکل ہی تھی. تو ہمیں ایک انسان کے ایسے رویے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ
جس میں حقیقت یہ ہے کہ جو ایسے اس طرح کے اعمال جو برے اعمال کر کے لوگ پہنچتے ہیں تو وہ ہمیشہ چاہیں گے کہ وہ نیک اعمال کریں، یعنی کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، وہاں جا کر نیک عمل کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ پھر وہی کام کریں گے اور ویسی جو ہے انہی راستوں پہ چلے گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب جو بھاگے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نفسا نفسی کا یہ اصل میں جو تعلق قطع ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر کئی آیتوں میں دکھاتے ہیں کہ دنیا میں لوگ اتنے محبت سے رہتے ہیں اور برے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہتے ہیں اور بڑا خیال رکھ رہتے ہیں، لیکن وہی جو ہے نا جب قیامت میں جائیں پہنچیں گے تو ایک دوسرے سے بھاگیں گے، جیسے سورہ بسا میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی، ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا سورہ بسا، اس میں کہتے ہیں کہ اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، یعنی یہاں جو منقطع تعلق منقطع ہو جانا، یہاں پر یہ لوگ بہت وہ اولاد کے لیے ناجائز کام کر رہا ہے، بیوی کی خوشی کے لیے وہ غلط کام کرنے والا شخص ہے نا، اپنے رشتوں کو پیسوں سے خوش رکھنے والا شخص یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کی کمائی سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے لیے جہنم بن رہی ہے، تو اس وقت وہ محبت میں آ کر کرتا جاتا ہے، لیکن قیامت میں کیا دیکھے گا، ارے یہ تو مجھے ہی آگ میں ڈبو دیں گے نا، تو ان سے بھاگے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے قیامت کا منظر ہی تقریباً ہوتا ہے، کچھ ایسا اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ہمیں قیامت میں اس طرح کے بھی حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، تو انتہائی برے حالات ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں محبت میں اللہ ہی کو اوپر رکھنا، اور محبت میں ان رشتوں کو جو ہے محبت میں آ کر کے غلط کام نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، محبت میں آ کر کے ایسے کام نہ کر جانا، نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور بڑی نافرمانی ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی نافرمانی کے چھوٹی چھوٹی تو اللہ تعالیٰ معاف کرتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ پکڑ بھی بہت کم ہوتی ہے، لیکن بڑی سے اور توبہ استغفار سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بڑے گناہوں سے بچنا۔ جی میں نے ڈالا تھا کچھ اسٹڈی ہوئی آپ لوگوں کی سیرہ میرا مجھے لگ رہا ہے پیچھے رہ جا رہا ہر روز ہی، پچھلی دفعہ کی ہوگی کہ ریڈنگ میں نے دے دیا تھا، ماں کون تھا پچھلی دفعہ، میرے خیال ہے آمنہ کر رہی تھی۔ ہاں وہ ہو گئی تھی، حضرت عمر حضرت حمزہ کا تک ختم کر دیا تھا۔ اچھا حضرت حمزہ کا قبول اسلام آپ لوگوں نے ختم کر لیا تھا، ہاں، اچھا جی، بڑے پیارا ہے حضرت عمر کا، لیکن حضرت عمر کا بڑے خوبصورت ہے۔ پھر ایسا کریں گے کل اگلی دفعہ ہم جو ہے نا اس کو پڑھ کر آئیے گا، حضرت عمر کا میں نے میرے خیال پورا ڈال دیا ہے، اس کو پڑھ لیجیے، پڑھ لیا تو پڑھا ہے کسی نے؟ ہاں پڑھا تھا۔ پڑھا تھا، اچھا چلیں پھر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور 5-7 منٹ لگا لیتے ہیں۔ میری میٹنگ ہے وہی نا، جب میں جس دن سے یہاں پہ لے کر آئی ہوں پیچھے دفعہ میں نے اور شاذیب کی میٹنگ کی، آج پھر میری میٹنگ ہے 7 بجے کی ہوئی شروع، میں نے کہا تھا میں تھوڑی دیر میں آؤں گی، تو چلے پھر تھوڑا سا بتا دیجیے۔ حضرت عمر کا بہت ہی پیارا ہے، حضرت اسلام لانے کا واقعہ، اور بڑی مثالیں بار بار دینی پڑتی ہے اس کی۔ جی حضرت عمر 2 نبی میں ان کا اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، اور یہ حضرت حمزہ کے 3 دن کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت عمر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی، خاص طور پر دعا کی تھی، اس لیے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ جو کافی حضرت عمر ہے نا کافی روبدار شخص تھے، اور انہوں نے اپنی اسلام لانے کے بعد اپنی وہ حیثیت بھی ظاہر کی اسلام کے لیے۔ اور آج ان کے 2 لوگ کے درمیان دعا کی تھی نا، دوسرا کون تھا؟ دوسرا بھی بڑا زبردست شخص تھا، ہاں ہاں وہ ایک اور ان کا تھا، وہ ابھی یہ پڑھتی ہوں، ایک منٹ، 2 ایک لوگوں نے اسلام، ہاں عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام۔ ہاں ابو جہل 2 لوگ تھے، دونوں کے لیے دعا مانگی تھی کہ جو اس میں سے بہتر جو ہو، تیرے ہاں نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچی۔ اسلام کو قوت بخش، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول کی نا، جبھی تو اسلام لے کر آئے جی۔ اور یہ ان کے لیے جو اسلام لانا ہے تو وہ اسلام میں مضبوطی پیدا ہوئی ان کے حضرت عمر کے۔ اسلام لانے سے، ان کے اسلام لانے سے کہتے ہیں اسلام پردے سے باہر آیا، پہلے پردے کے اندر ڈھکا تھا، حضرت عمر کے
کہ یہ اسلام لانے سے پردے سے وہ جی وہ تھے نا مزاج کے ہاں، جذبات احساس کی طرف سے کافی وہ پختہ بہادر بہت ہے نا، بہادر بہت. بہادر کئی تھے. تو واقعات یہاں لکھے نہیں ہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں جب فتح مکہ ہوئی اور سوری جب سارے ہجرت ہو رہی تھی مدینہ کی طرف، تو سب لوگ چھپ چھپا کر بتا کر نہیں راتوں رات کو نکلتے تھے کہ پکڑے نہ جائیں. پکڑ لیتے تھے تو کئیوں کے ساتھ برا بہت سلوک کیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کل شام کو یہاں سے جاؤں گا اور جو آنا میرے سامنے آیا. یعنی انہوں نے اعلان کیا تھا خانہ کعبہ کے اوپر جا کر، کیا تو وہ کہتے ہیں دیا نہیں ہے، تو اعلان کر کیا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا، آنا ہے کسی نے آئے ذرا مجھے روک کر دکھائے نا. تو کوئی نہیں آیا تھا. یعنی کہ ایک شخص یہ رو بھی ہے اور سخت پھر مزاج سخت مزاج تھے. سخت خوئی کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہے کہ خوئی سخت کیا ہوئی تند سخت مزاجی خوئی اور سخت ہے؟ ہوئی. ہاں مطلب یہ کہ جو بات اپنی کہی اس پہ قائم رہے. مطلب قائم جو کرتے تھے مطلب ہاں اٹل اپنے مزاج اٹل میں فیصلوں میں سختی تھی ان کے فیصلوں میں. اور اور ان کی یہ والی خصوصیت کی وجہ سے نا لوگ جب یہ خلیفہ سلیکٹ ہو رہے تھے تو ایک دو اعتراض میں یہ بھی اعتراض ان کا تھا اور بھی ہیں، لیکن اس سے سب سے بڑا یہ اعتراض تھا کہ اتنے سخت ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہاں جلدیں اتار دیں گے. مطلب یہ کہ کھال اتار دیا کریں گے. لیکن یہ اسلام کے بعد اتنی ان کے رویے میں تبدیلی آئی کہ وہ انصاف سے بہت کام کیا اور بار بار یہ پوچھتے تھے میں کوئی غلط کام کروں تو مجھے بتاؤ. لوگوں کو اپنے دوستوں کو پکڑ کے پوچھتے تھے میں غلط کام کروں تو مجھے بتاؤ. تو اور ان کے مزاج میں بہت نرمی آئی یا وہ زمانے میں فتوحات بھی کافی ہوئی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں بہت کچھ ہوا. ان کے زمانے میں تو ساری اسلام ہی وہیں پہ بنا ہے نا. جو اسلام کی اصل تصویر تو وہاں پہ ہی نظر آئی تھی بالکل. اور یہاں سے کیا کوئی واقعہ کوئی آ رہا ہے؟ ان ایک کا تو وہ اسلام لانے کا واقعہ رہ گیا. وہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سخت دشمنی تھی کافی عرصے تک وہ ان کی نہیں ایک بڑا پیارا ایک اور واقعہ آئے گا الحاقہ کے سورہ حاقہ کا واقعہ کوئی ہے آپ نے پڑھا شبانہ؟ نہیں نہیں سر فرزانہ باجی پڑھا نہیں میں نے نا. پڑھا نہیں نہ پڑھے نا. یہ تو مجھے لگتا ہے ہسٹری کا سب سے خوبصورت نہیں میں موڑ نے ہے. پڑھی ہے چیزیں ساری نا، لیکن وہ میرے ہاں، ذہن میں ابھی فوراً کل نہیں میں نے پڑھی نا، پہلے پڑھی ہے کل میں نہیں نے. پڑھی. اچھا صحیح. ہاں پھر کل آپ لوگ اس کو پڑھ لیں. میں ابھی تھوڑا سا اور ہما کے ساتھ کر لیتے ہیں. اس کو پڑھیے گا ضرور. پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے نا. یہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا. اچھا سورہ حاقہ کے جو آیت آ رہی ہے نا اس میں تھا کہ حضرت عمر جو تھے نا آپ بتا رہی ہیں ہما یہ والا یہ کس میں تھا؟ اسی میں تھا. ہاں اسی میں پیج نمبر 146 میں ہے. اس میں یہ تھا کہ حضرت جو عمر تھے وہ خانہ کعبہ کی پردے کے پیچھے غلاف کے اندر چھپ ہاں گئے. یہ مجھے یاد آ گیا شاید ہاں فرزانہ بھاجی. کیسے تو پھر کیسے وہ تھا مطلب وہ ہاں وہ وہاں پہ نا نماز ادا کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا، اور ہوں جب ان کا کلام یہ سن رہے تھے نا تو اس کے بعد جو نہیں ان کے ہوا کہ بھئی یہ تو ضرور جادوگر ہے، تو وہ بالکل وہی آیات نا اس کا ترجمہ جیسے وہ آنے لگا کہتے نہیں یہ جادوگر نہیں ہے. ہاں اور اسی ہاں طرح پھر وہ کاہن کا خیال آیا تو پھر وہی آیت جو ہے نا اس طرح سے آئی کہ وہ ایک دم سے حیران ہو گئے جیسے ان کو جواب مل رہا اس چیز کا. تو وہ بڑے ان کے دل میں عجیب اثر کر گیا نا یہ چیزیں. ہاں کہتے دل ہیں میں میرے اثر دل کر، پہ اسلام نے اسی دن اثر کیا تھا. یعنی تو ایسے ہی ہے اسے نا بس جیسے اگر ہم کوئی چیز سوچ رہے ہیں اور اس کا جواب ہمیں ملنا شروع ہو جائے. کہتے ہیں کہ شاعر ہے تو کہتے ہیں انہو لقول رسول کریم. میں نے کہا ہمیں بھی وہ ایسا آتا تو ضرور ہم سوچتے. اسی وقت کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ ضرور کوئی شاعر ہے تو کہتے ہیں یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں. اور ساتھ ساتھ سورہ حاقہ کی آیتیں آتی جا رہی تھی اور وہ سوچتے جا رہے تھے. کہتے اسی دن مجھے نا بڑا میری طبیعت پہ وہ پڑی کہ میں جو ہوں یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ جادوگر ہے یا اس طرح کا کچھ ڈال ہے دل میں ان کے گھر کر گیا اسلام. جی آپ لوگ پڑھ کر آئے پھر اگلی دفعہ بات کریں گے. یہ بڑی پیاری ہے. میں نہیں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بغیر پڑھے ہوئے جائیں. کیا شازیہ پڑھ پائیں گے؟ جی شازیہ کوشش کروں گی اس دفعہ. ہاں جی اس کو کوشش کرنا ایک ایک پیج کر کے. بہت آسان سا ہے اور سارا کچھ آپ نے پڑھا ہو لیکن پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی جب تک ہم پڑھنے کا وہ نہیں لیں گے نا کیا کہتے ہیں ہاں مزہ نہیں لیں گے نا تو ہمیں ہسٹری پڑھ پڑھ کے رکھتے جائیں گے اور ایک دم غائب ہوتی جائے گی. حضرت حمزہ کا ہاں بھی بڑا بالکل. پیارا ہے اسلام لانا. جی وہ غائب نہ ہو. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے سیکوینس ایک بیٹھتا جائے. جب ہم بات کریں گے آیتیں آئیں گی نا ساری یہ کہ حضرت عمر کی جب یہ ہم حاقہ پڑھیں گے حضرت عمر کا ریفرنس آئے گا.
اور حضرت حمزہ کا روشن ہے، یہ سارا کچھ آتا ہے سیرت میں آتا جاتا ہے نا، تو ہم یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اب حضرت حمزہ میں کیا تھا کہ وہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھا رہے تھے کہ میرے بھتیجے کو تو نے ایسے کہا، اور جا کر کے ابو جہل کے سر پہ انہوں نے کمان مار دی، تیر یا کمان یا کچھ مار دی زور سے، اور وہ زخمی ہو گیا، اور آ کر بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا بدلہ تو اس وقت ہوگا جب آپ ایمان لے کر آئیں گے، تو اور اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے۔ تو محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں ہوتا ہے ایسے وقت میں کہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن بڑھ نہیں رہے ہیں نا، یعنی اس وقت جو ہے فورتھ ہے نا، 4th سینچری ہے نا میرا خیال ہے، ہاں حضرت عمر کا واقعہ، ہاں 6 نبوی کا واقعہ ہے نا یہ، 6 نبی یعنی 6 سال جو گزر چکے ہیں، اور یہ لوگ سارے ساتھ ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، محبت بھی کر رہے ہیں، اور کئی لوگ لیکن اسلام نہیں لا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پکڑ رہے ہیں لوگوں کو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹیچبل مومنٹ پہ، کہ اب تم اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہو، اس محبت کا کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے، کہ جو کہ جس سے کہ جو تمہیں فائدہ نہیں دے رہی، بلکہ ان کو تو فائدہ چاہیے تھا، تمہیں فائدہ کب ہوگا اس محبت سے، کہ جب تمہیں دین میں داخل ہوگے نا۔ جی انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے اس کو، اور پڑھ کر آئیے گا، یہ میری سب سے ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ الخیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔